बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो आपको मालूम है कि हुकूमत जो है वो जश्न मना रही है अपने 2 साल पूरे होने पे। 2 साल हुकूमत उनकी पूरी हुई है, मुद्दत पूरी हुई है। आज वफाकी काबीना के अहम तरीन वज़रा ने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज सुबह से लेके अब तक भी ये सिलसिला जारी है और शिकवा जवाब शिकवा, इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात और नैरेटिव काउंटर नैरेटिव, अपोजिशन भी मैदान में है और हुकूमत भी मैदान में है। तो एक तो इस बात का जायज़ा लेंगे और दूसरा, अभी कुछ देर पहले ख़बर आई है कि जनाब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के जो दुश्मन तालिबान हैं और जो दहशतगर्द हैं, जो मतलूब हैं, जो यहाँ से मफरूर हैं, उनका एक इजलास हुआ है और उस इजलास में बड़े अहद व पैमान किए गए हैं। उसमें राव भी मुलव्वस है, भारतीय खुफिया एजेंसी, और उसमें NDS भी उनकी रहनुमाई कर रही है जो अफ़गानिस्तान की तंजीम है। तो उस पर भी बात करेंगे और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI जनरल फैज़ हमीद दौरा सऊदी अरब कैसा रहा, क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तब्दीली के 2 साल। चौधरी साहब, आदामार पे जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा जनाब कि तब्दीली के 2 साल अगर इनको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की इस मुल्क में अब तक 13 साल 7 माह 9 दिन, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत भी शामिल है। 3 साल 10 माह 21 दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 2 टेन्योर शामिल हैं जनाब, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1 साल 8 माह 4 दिन और उसके बाद 3 साल 17 दिन। फिर सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी वज़ीर आज़म रहे 4 साल 2 माह 25 दिन। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आए और वो रहे 9 माह 2 दिन। और इसी तरीके से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी साहब 22 साल 5 माह से हुकूमत में है। 22 साल 5 माह इसका कुल दौरानिया बनता है, दरमियान में ब्रेक्स भी आए, लेकिन उसमें 1972 से 1996 तक सिंध में 5 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, जिसका दौरानिया 9 साल 11 माह और 20 दिन बनता है जनाब। सिंध में पीपल्स पार्टी के वज़रा आला जो रहे वो मुमताज़ भुट्टो साहब रहे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, कायम अली शाह, आफ्ताब शाबान मीरानी, सैयद अब्दुल्ला शाह, सैयद कायम अली शाह। सैयद कायम अली शाह दोबारा आए और सैयद कायम अली शाह जनाब 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे और सैयद मुराद अली शाह अब हैं। और सैयद मुराद अली शाह मैं आपको बता दूं कि ये सैयद अब्दुल्ला अली शाह के साहबजादे हैं जो इससे पहले वज़ीर आला रह चुके हैं। ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक और सिंध में। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रही जनाब 10 साल 2 माह 22 दिन टोटल, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा आज़म जो रहे जनाब नवाज़ शरीफ साहब रहे, 2 दफ़ा नहीं बल्कि 4 दफ़ा बने वज़ीर आज़म, और ये 2 साल 5 माह 12 दिन, फिर 1 माह 22 दिन दरमियान में ब्रेक आ गया था जी, वो जो हुकूमत डिसमिसल की गई थी, उसके बाद फिर ये बहाल हो गए थे। और 2 साल नवाज शरीफ साहब 2 साल 7 माह 25 दिन रहे, और इस तरीके से टोटल इनके बनते हैं 4 साल 1 माह 23 दिन। और शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग के वज़ीर आज़म रहे 10 माह। और इसी तरीके से जनाब पंजाब में इनका दौरानिया 17 साल बनता है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और मुस्लिम लीग नवाज़ 17 साल 9 माह 23 दिन, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरानिया ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ शामिल नहीं की कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट भी रही है, उसका इसमें दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब मुसलसल वज़ीर आला रहे जनाब, और नवाज़ शरीफ साहब भी वज़ीर आला रहे पंजाब में। और ये है जनाब इनकी हुकूमत। और उसके बाद 2 साल हैं टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो साहब कंपेयर करें तो कंपैरिजन बनता भी है या नहीं? नहीं, इसमें कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो लंबे अरसे हैं, ये 2 साल का अरसा है। अलबत्ता इसमें 5 साल वो KP में भी गवर्नमेंट रही है जी हाँ, और वहाँ उनको फिर दोबारा भारी अक्सरियत मिली है, तो वो तो उनका प्लस बन गया।
جو پہلے ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ جی کے پی میں کیا کر لیا، کیا کھاڑ لیا، کیا بنا لیا، کیا، تو وہ رزلٹ اس میں سارے کے سارا اس کو کور کر گیا۔ اب آجے کارکردگی کی بات، تو کارکردگی میں دو حرفی بات ہی کروں گا کہ 5-6 شعبے ایسے ہیں جس میں عمران خان کی قیادت میں موجودہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے بڑا کام کیا ہے۔ خارجہ پالیسی کے شعبے میں، کرونا ایشو کے اوپر، اکانومی کے اوپر، اور لوٹ مار جو اعلیٰ ترین سطح پر ایک رواج بن گیا تھا، وزیر اعظم کی سطح پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، بدترین مخالف بھی کوئی ان پر الزام نہیں لگا سکتا کہ خدا نخواستہ ادھر سے اتنے لے لیے، ادھر سے وہ بھی کر لیا ہے۔ اور بہت ساری قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے جو وہ کر رہے ہیں یا کیا ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، اور اقوام متحدہ کی تقریر جو تھی اس کا ہال مارک تھا۔ تو آج پاکستان، آج پہلے تو روز ہندوستان دھمکا رہا تھا پاکستان کو، اب آپ مجھے بتائیں کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کون سی دھمکی دی ہے چین کو یا پاکستان کو؟ بالکل صحیح ہے جج صاحب۔ اب شہباز شریف صاحب، آپ سے میں پوچھوں گا، شہباز شریف صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 سال ہیں یہ تباہی کے سال تھے، تو آپ ذرا بتا دیں گے کہ یہ واقعتاً تباہی کے سال تھے؟ 2 سال پاکستان جو ہے، پاکستان تحریک انصاف نے تباہ کر دیا ہے، شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو میں صاف کہتا ہوں کہ قومی مفادات کے تحفظ میں عمران خان اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو اقدامات کیے ان کا کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 27 فروری کا جو واقعہ ہے اس کے بعد آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ نمبر 1 تباہی کیا تھی؟ تباہی یہ ہے کہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے اور اس ملک کا خزانہ اربوں خربوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے ہائیسٹ لیول پر، سیکورٹی لیول پر بتایا گیا ہے کہ جو سی پیک کے پہلے منصوبے تھے 19 بلین ڈالر تھے، اس میں صرف 10 بلین ڈالر لگا ہے، 9 بلین ڈالر غیر ملکی کمپنیاں اور یہاں کے حکمران ان کے حواری کھا گئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ اس طرح کے الزامات لگا اور پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے جو 55 فائلیں اور ہزارہ صفحوں پر مشتمل ان کا جواب دے۔ اصل میں ہے کہ آفٹر می دی ڈیلیوج، یعنی میرے بعد مطلب تباہی، اندھیرا، جو لفظ مستی یوز کر لیں، ان لوگوں کا حلوہ مانڈا جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب، جہاں میں نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، جہاں بڑے بڑے کارنامے بتائے ہیں۔ جج صاحب جی، شہباز شریف صاحب اگر یہ کہہ دیتے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 سال ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے تباہی کے سال تھے، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ تمام کے تمام اس وقت یا تو نیب زدہ ہیں یا پھر نیب زدہ ہونے والے ہیں اور ضمانتوں پہ ہیں۔ صابر صاحب مجھے 2 منٹ دیں ذرا، میں جو صاحب آگے بڑھاتا ہوں بات، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان 2 سالوں کو جناب یہ کہا ہے کہ یہ ورسٹ اکانومی کے سال تھے اور پاکستان کی تاریخ کے اور خارجہ پالیسی کی ناکامی کے سال تھے۔ کشمیر ٹو سعودی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے جناب، جمہوریت کا ذکر کیا ہے اور ہیومن رائٹس کا ذکر کیا ہے، اور یہ تقریباً دونوں کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے یہ چیز۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے جناب کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جو صاحب ایک اس پہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو کیا ان 2 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے کمپیئر کریں تو واقعتاً کرپشن بہت زیادہ ہے؟ کرپشن بہت زیادہ، کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں میں، کمپیریزن کی۔ یہ دیکھیں فرشتے تو صاحب ایک بات سے ذہن میں رکھیں کہ فرشتے تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب بالکل یہاں، اگر آپ مجھے بات کر لینے نا، آپ نے اپنا سوال کر لیا نا، اگر تو آپ یہ کہیں کہ وزیر اعظم کی سطح کی کوئی کرپشن نہیں ہے تو 100% ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے 3 گنا بڑھ گئی ہے تو میرا خیال ہے I would rather agree with it۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے
کرپشن بڑھ گئی ہے 3 گنا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے دور سے. جی جی 3 گنا. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. وزیر اعظم کو ان چیزوں کا یہ بڑا سختی سے صرف بیانات اور تقریروں سے کام نہیں ہوگا. یہ جو صاحب ان کا ڈنڈا پھیرنا پڑا. جو صاحب 3 گنا کیسے بڑھا رہے ہیں آپ بتائیں گے؟ ہم تو میدان کی بات کر رہے ہیں, گراؤنڈ پر نہیں. عام آدمی کے حوالے سے نہیں, عام آدمی کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں 3 گنا آپ کیسے بڑھا رہے ہیں ویسے؟ یار جو 5,000 لوگ کہتے ہیں ہم کام کراتے ہیں, آج 20,000 ہے. جو 20,000 ہے 50,000 ہے. وہ جو 1 لاکھ کا ہے وہ 1 کروڑ کا, اس طرح ہوا ہے. اچھا. کوئی پوچھنے والا نہیں, معاف کرنا, اور نہ کوئی خوف ہے. یہ میں پہلے بھی باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو آج کوئی اچنبھا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ سب سے زیادہ کدھر ہو رہی ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. نہیں, یہ آپ نے کہا ہے نا 3 گنا زیادہ, تو سب سے زیادہ کدھر ہو رہی ہے؟ پنجاب میں ہے, مرکز میں ہے, بلوچستان میں ہے, نہیں, پنجاب میں کرپشن نہیں. پنجاب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. چلیں, یہ اپوزیشن کی باتیں آ گئیں. اب آتے ہیں جناب گورنمنٹ کی طرف. پرائم منسٹر عمران خان نے آج ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی پاکستانی معیشت کے لیے ایک خوشخبری. جولائی 2020 میں سمندر پار پاکستانی کی جانب سے بھجوائی جانے والی ترسیلات زر $2,768 ملین تک پہنچ گئیں, جو ملکی تاریخ میں ایک ماہ میں بھجوایا جانے والا سب سے زیادہ سرمایہ ہے. یہ ترسیلات زر جون 2020 کی نسبت 12.2%, جبکہ جولائی 2019 کی نسبت 36.5% زیادہ ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. ریکارڈ ہماری اسٹاک مارکیٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے. اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ مراد دیے ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے نہیں ملے تھے. پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے. جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس اکٹھا کیا 4,000 ارب روپیہ, اس میں سے 2,000 ارب روپیہ ان قرضے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر قسطیں واپس کرنے پہ. کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. سیمنٹ کی سیلز اوپر چلی گئی, اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے. ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے. اس کا نیٹ نتیجہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کم ہوگی. آگے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے. چل صاحب, یہ آپ نے سنا, اور اس میں میرا خیال ہے کوئی غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے. 2,000 ارب روپے قرضہ اتارا گیا. اور ایک اور بات بھی بتاؤں, کارکی کا جو ہوا تھا, ہمیں عالمی عدالت میں ہم مقدمہ ہار گئے تھے اور $1.3 ارب کا فائن ہو گیا تھا. تو اس دور میں وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت نے اس کو بھی اچھے طریقے سے حل کیا اور وہ تنازع بھی ختم ہوا اور پاکستان کو $1.3 ارب کی بچت ہوئی. وہ جو کیا کہنا چاہیے فائن وہ معاف ہو گیا. ترکی کے ساتھ بات کی, طیب اردوان کے ساتھ بات کی, انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا. تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اور پھر 2,000 ارب روپے کی واپسی کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آج جناب وفاقی وزراء نے اپنے ان 2 سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھا ہے, سنیے. پچھلے 2 سال میں ہم نے 5,000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے. یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا $20 ارب کا, اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا. پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات, حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں. 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں $2,561 ملین تھی, جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے. یہ جناب وزراء بتا رہے تھے. حفیظ شیخ صاحب تھے, حماد اظہر صاحب تھے, اور یہ اپنی کارکردگی بتا رہے تھے. اسد عمر صاحب, شبلی فراز صاحب. تو چوہے صاحب, یہ جو نمبرز دے رہے ہیں, فگرز دے رہے ہیں, تو یہ آپ ان سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. یہ فگرز ٹھیک ہے,
इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट आई है, रेमिटेंसेस कई गुना बढ़ गई हैं। जुलाई के महीने की आपने देखा है कि $3 बिलियन के नज़दीक पहुंच गई थी, जो हाईएस्ट है, और पिछले अरसे से 36% ज़्यादा। और इसी तरह बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारा ये IPPs का इशू हो, LNG वाला भी आने वाला है, और ये कारके वाला और रेकोडेक का भी आपको पता है बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ था। जी हाँ। तो बहुत सारी कामयाबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी कमज़ोरी और नाकामी और कोताही और चश्मपोशी और नालायक और नाहल और बदनवान लोगों पर इन्हिसार करके खान साहब समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतर आ जाएगी, तो वो नहीं आई। महंगाई, बेरोज़गारी, आम आदमी की दाद रसी ना होना, दफातर में मेरिट पर काम ना होना, बैड गवर्नेंस के अंबार लगने और लोगों का लूट मार में बलात्कार, लूटते जाओ लूटते जाओ लूटते जाओ, इसमें कोई लेटअप ना होना, ये और कोई रिकवरी ना होना, ये बड़ी बड़ी नाकामी है। जो सबको 2-4 मिसालें आप देंगे? पूछे सवाल जो मैंने, अब आप कोई मुझे, यानी जो सवाल मैंने उठाए हैं जिन इश्यूज पर, आप कोई सवाल है आप बताएं कि नहीं चौधरी साहब आप ये भी गलत कह रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मैं अभी वापस लेता हूँ। आप कोई 2-4 मिसालें देंगे जिसमें आप कह रहे हैं लूटमार बेतहाशा हुई है? वो तो फिर कल सुबह तक आप प्रोग्राम रखें, ये जो इस टाइम में नहीं पूरा हो सकता। कैसे? नहीं, आप कोई 2-4 मिसालें तो दे देना। मैं दे दूंगा आपको, मेरा मतलब मैं जब कह रहा हूं तो मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा एक मिसाल दे देता हूं। एक बहुत अजीम शान हस्ती है, उन्होंने 10 अरब का ठेका नहीं, लूट मार 10 अरब रुपया 10 अरब रुपया 10 अरब रुपया एक ग्रोह को दिया है। उसके आप फिर आगे सवालात ना ही करें तो बेहतर है। ये हालत है इसकी। यहाँ ये पंजाब में दिया गया? जी, पंजाब, मरकज, पेशावर, पिंडी, हर जगह दिया गया। अब आप पता करें ना, आप इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये 10 अरब रुपया क्या? बस मैंने बता दिए। नहीं, उसमें क्या कोई एम्बेजलमेंट हुई है? क्या हुआ है? 2 अरब का था, 4 अरब रुपये का था, 10 अरब का दे दिया? नहीं, आप मेरा ख्याल मजाक समझते। नहीं, मैं सही संजीदा पूछ रहा हूं। अभी मैं सिर्फ एक मौका दिया है कि जो, यानी मैंने कहा कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान दयानतदार है कि वो इन चीज़ों की खुद ही इस्लाह कर ले। हम तो कोई कीचड़ नहीं उछालना चाहते। अब मैंने कोई तस्दीक की है ना किसी चीज़ का कि 10 अरब रुपया कौन किसको दे दिया, क्यों दे दिया, कौन से उन्होंने काम लिए हैं, जो खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और कौन फ्रंटमैन है, और कौन खातून बीच में शामिल है, और कौन सा मियाँ शामिल है। तो ये मतलब है कि मैंने सिर्फ हिंट दिया। आपने कहा एक मिसाल दे दे, मैंने कहा एक ये है। और उसके बाद कई बंदों ने लेक्सस गाड़ियाँ जो है वो एक कितने की है, कितनी कोठियाँ DHA में दी गई हैं, कितनी और शहरों में दी गई हैं, उसका तो मेरे कहने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर उस बंदे को पता है जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आता जाता है कि यहाँ, और ये होना नहीं चाहिए। खान साहब से जो तवक्कुआत है वो कायम है लोगों की। लेकिन ये भी मैं आपको कह दूँ, खा किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, PTI की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इजाफा नहीं हुआ 2 सालों में जी। यानी कि पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, PTI का जो वोट बैंक आप कह रहे हैं कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है या वहीं पे खड़ा है? कम हो सकता है, हुआ भी है। मैं कई शोबों में लोगों से बात करता हूँ, लेकिन लोगों की तवक्कुआत कायम है, बड़ी अक्सरियत की अभी भी। और जिनका जो ख़त्म होना चाहिए था नून लीग वगैरह का, वो ख़त्म नहीं हुआ। ये इनकी ये नाकामी है। और इनकी सबसे बड़ी कामयाबी अगर मेरे से पूछें तो वो है कि 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को, जो वो रोज़ ही आज गई कि कल गई कि परसों गई, वो वाला बात उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जिस सतह पर और जिस बड़े पैमाने पर खान साहब से लोगों को तवक्कुआत है, वो अभी भी हनूज पूरी होनी बाकी है। अवामी सतह पे चौधरी साहब रद्दमल क्यों नहीं है, रिएक्शन क्यों नहीं है लोगों में? और तो लोग जोलियाँ फैला के बददुआएं क्यों देते हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि होता है ना कि कोई अपोजिशन जो है, अगर ऐसा कोई फल तैयार हो चुका है और महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर हम ये बातें मान लें,
تو پھر تو اپوزیشن کو فی الفور ایک احتجاج کی کال دینی چاہیے، ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال دینی چاہیے، شٹر ڈاؤن کی ہڑتال دینی چاہیے، کوئی ریلیاں نکالنی چاہیے. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کو کوئی بھروسہ نہیں ہے یا اپوزیشن کسی اور کاموں میں مصروف ہے؟ نہیں، ایک تو صابر شاکر صاحب آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ اپوزیشن از ٹوٹلی ڈسکریڈٹیڈ. عمران خان کے سامنے یہ وہ ایک دیانتداری کا مینار ہے، یہ لوٹ مار کے انبار ہے. تو وہ ایک ان کو بہت بڑا پلس ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہے. اب ابھی 2 سال ہوئے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی میں بہتری آئے. اس میں 100% کہتا ہوں کہ یہ ناکام ہے. یہ دیکھیں جی، یہ پاکٹس جو ہے پناہ گاہ بنا دی، احساس پروگرام ہم نے 150 ارب ادھر دے دیا، 500 ارب ادھر دے دیا، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے کتنے پیسے بانٹے. اس کو آج تک مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس نے کہا جی مجھے یہ ملا ہے. ہر بندہ رو پیٹ رہا ہے. معاف کرنا، ایک منٹ میں بہت کم کہہ رہا ہوں. ایک منٹ. یہ جو آپ نے بات کی ہے احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ جو 1200 ارب روپے تقسیم کیا گیا ہے تھرو نادرا اور یہ ساری چیزیں، تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہیں ہے زمین پہ؟ یہ کہاں تقسیم ہوا ہے؟ یہ لوگوں میں تقسیم نہیں ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، دوبارہ سن لیں. جی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. کیوں امپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ سیاسی فائدہ بھائی نہیں ہے؟ کام ہوتا ہے لوگ سر سنیں، سیاسی کیا فائدہ؟ تو سنیں نا، اس کا ایک غریب آدمی کے گھر میں پیسے تو گئے نا. غریب مجھے آدمی ایک کو غریب آدمی دکھائے نا جس کے گھر میں گئے ہیں. تو یہ پیسے پھر کہاں گئے ہیں؟ آپ کے پاس گئے ہیں یا مجھے میرے کیا پاس آئے پتا، ہیں؟ میں آپ کو سوال پوچھ رہا، مجھے پوچھ نہیں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس گئے ہیں یا میں نے لیے بھائی ہیں؟ یہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ روٹ نہیں ہے. کیا وہ مطلب؟ جو سامان ڈار کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے سنیں، پیسے دیے جائیں، ایک منٹ، کوئی کھوکھا لگائے. چوہے صاحب ایک منٹ، پہلے تو یہ 1200 ارب روپے کا حساب کر لینا. یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے. پھر یہ تو گورنمنٹ کو آج رات ہی فارغ ہو جانا چاہیے. اگر احساس پروگرام کے تحت جو 1200 ارب سے زائد روپیہ تقسیم ہوا ہے، لوگوں میں ہوا ہے، نادرا کے تھرو ہوا ہے، اور جو مستحق لوگ تھے ان میں ہوا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں بالکل یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، کوئی کہیں بھی نہیں گئے، پیسے غائب ہو گئے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دوبارہ سنیں آپ. میں نے کہا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیوں نہیں کوئی impact؟ فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں کہ فائدہ کیوں نہیں ہے. ایک غریب آدمی کو میں نہیں صحیح. تو ایک غریب آدمی کو پیسہ ملا تو فائدہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی جان اس سے میں نہیں ایگری کرتا. بس لیٹس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. نہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ مجھے عجیب سی بات لگی کہ ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک اور چیز جناب، اب یہ بتائیں چوہے صاحب، اگلی بات کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بطور اپوزیشن کے یہ 2 سال کیسے رہے ہیں؟ بالکل ناکامیاں اور مزید ناکامیاں. کیا اچیو کیا کیا انہوں نے ان 2 سالوں میں؟ ایک ہی وہ اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان گورنمنٹ گر جائے. وہ اس میں دور دور تک ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. اور یا اپنے آپ اپنا جو کیسز سے بچ جائے، کوئی باہر بھاگ گئے، کوئی یہاں بیٹھے ہیں، کوئی وہاں بیٹھے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے نا. اس لیے ڈسکریڈٹیڈ لوگ جو ہے یا کانا بندہ پریا کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو آپ ان کو اس کی کامیابی نہیں قرار دے رہے؟ یہی کامیابی ہے پھر اگر آپ یہ سمجھتے. ضمانتیں ہوئیں، رہائی ملی اور اس کے بعد ایک شاہی طیارہ آیا اور اس میں بیٹھ کے وہ باہر چلے گئے اور اب آسانیاں ہیں ان کی زندگی میں. تو یہ بڑی کامیابی نہیں ہے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جان بچا کے چلے گئے ہیں، آرام دہ وہاں زندگی گزار رہے ہیں. 1 سال سے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں گئے. لیکن بظاہر اس کو میں ان کی بہت بڑی پسپائی اور ناکامی، مطلب اس سے بہتر تھا کہ اپنا پیسے دیتے اور یہاں اپنے گھر بیٹھتے. یعنی یہ بہت ہی افسوسناک بات. اچھا جو صاحب آپ کے تحفظات بالکل، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اعداد و شمار یہ بتائیں نا کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، بد امنی ختم ہو گئی ہے، لوٹ مار ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو سابق پرنسپل سیکرٹری کو پچھلا 15 گھنٹے اس نے
پچھلے 3 دن میں نیب میں اپنی تفتیش میں گزارے ہیں لاہور میں، تو وہ خام ہائی وہاں چائے پینے جا رہے ہیں. تو مجھے افسوس ہے آپ کی تو یہ کریڈٹ سمپلیفیکیشنز پر. نہیں، یہ کریڈٹ آپ نہیں دیں گے کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلایا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بلایا جا رہا ہے، وزراء کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور نیب میں سارے حاضریاں دے رہے ہیں، بیوروکریٹس بھی دے رہے ہیں، اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اچھی چینج نہیں ہے؟ نہیں، اس گورنمنٹ کا کیا تعلق؟ اچھا، اس گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ ہے بھی یا نہیں، یہ بتا دیں مجھے. نہیں، میرے خیال ہے 100% ہے. یہ بالکل غلط ہے لوگ کہ فلاں ہے تو ڈمکان ہے. آج دیکھو نا، جعلی پروپیگنڈے پھیلاتے اس وقت ملک میں کسی کی حکومت ہے یا نہیں؟ عمران خان کی. تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں آپ سے وضاحت چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا. پوچھے جو مرضی پوچھے. ایک بریک لیتے ہیں جناب. میں نے جو 4 چیزیں بتا دی ہیں ان کا مجھے جواب دے دیں. تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بدامنی کا، ناانصافی کا، میں یہی پوچھ رہا ہوں لوگوں میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ مار کا. یا دیکھیں دفتروں میں لوٹ مار کی، یا تو کوئی مثال دے دیں چوہے صاحب. ٹھیک ہے، کوئی ظاہر ہے کوئی ہوا ہوگا، یا تو کوئی مثال دے دیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب وہ جو احساس پروگرام بھی فارغ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی فارغ ہے، فلاں چیز بھی فارغ ہے، اور یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. یہ اس طرح کی تو سٹیٹمنٹ ہمیں پاس نہیں کرنی چاہیے. یا تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو لے آئیں، بتا دیں کہ یہ ہوا ہے، پھر نیب اپنا کام کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ that is too little too late. نیب بہت زیادہ حالات خراب ہیں. کتنے خراب ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں، چوہے صاحب کتنے جن کا آپ کو تصور ہی نہیں ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر باہر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ پتہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ ذرا میرے ساتھ آگے پھرے نا لوگوں میں جا کے. کہاں؟ آپ کو پتہ لگ جائے. لاہور میں کسی شہر میں چلے جائے. میں 3 دن لاہور رہ کے آیا ہوں. ہاں، سب نے کہا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں. نہیں، مجھے کوئی سڑک پہ احتجاج کرتا ہوا نظر بھی نہیں آیا ویسے. چلو یار، دس آلسو وی ڈونٹ وانٹ دس گورنمنٹ ٹو لوز. اگر یہ خدا نہ خواستہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم جو ہے دیانتدار آ گیا ہے، تو اگر یہ ناکام ہو گیا تو ساڈا تو اگ ماریا گیا. چلو ٹھیک ہے، پھر اتنے سارے چور ڈاکو آن گے. میرا خیال ہے ایک بریک لے لینے ہیں. ہمارا تو یہ پرابلم ہے. بریک We want him to succeed. We want him to succeed. Whether he wants to succeed, I have a fairly big question mark. اوکے، تو بریک لیتے ہیں جناب. بریک کے بعد کچھ اعداد و شمار آپ کو بتا دیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی حکومت کے 2 سال کی کارکردگی کی، اور اس کے بعد نیب نے بھی آج اپنی 2 سالہ کارکردگی جاری کی ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے کلیم ہے وہ یہ ہے جناب، جولائی اور اگست میں معاشی اشاریہ جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے. ملک میں کاروں کی فروخت بڑھ گئی ہے، 36% اضافہ ہوا ہے. سٹاک ایکسچینج، بالکل جی، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دنیا کی نمبر 2 رینکنگ میں آ چکی ہے، رہی ہے. اور اسی طریقے سے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے. FBR کے ریونیو میں 23.4% اضافہ ہوا ہے. سٹاک ایکسچینج میں 16.5% اضافہ. سیمنٹ کی فروخت بڑھی ہے. فرٹیلائزر کی فروخت میں 76%. زر مبادلہ کے ذخائر میں 19.6 بلین کی تاریخی بلندی دیکھنے میں آئی ہے. موڈیز نے بھی پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم قرار دیا ہے، اور تجارتی خسارے میں 10.2% کمی آئی، اور پاکستان کا مالی خسارہ 8.1% تک کم ہوا. اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو جی ایک کریڈٹ جاتا ہے. جسٹس مشیر عالم صاحب اور جسٹس فیصل عرب صاحب، انہوں نے ایک ماشاءاللہ تاریخی فیصلہ دیا، اور جو مکہ ہو رہا تھا 700 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں آئے گا. اور ایک وہ ہے جناب آرڈیننس کے ذریعے 200 ارب روپے میں یہ مکہ ہو رہا تھا، جو کہ گورنمنٹ نے واپس لے لیا تھا یہ چیز. اس کے بعد چوہے صاحب یہ بتائیں کہ آگے بڑھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست آپ نے کہا، مولا بخش چانڈیو صاحب نے بھی آج تنقید کی ہے اپوزیشن پہ، گورنمنٹ پہ. ذرا سنیے جی. پیپلز نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا رومانس ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، اسمبلی میں اگر بیٹھے، اب ہیں اپوزیشن لیڈر کہیں بیٹھے کہیں اور ہیں، تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اب یہ اس کو آپ بے اعتمادی کہتے ہو یا اعتماد کہتے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے.
पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि अपोजिशन नजर आए, अपोजिशन अपना अमल दिखाए। ये जनाब मौला बख्श चांडियो साहब थे। मैं ऐसे ही कह रहा था कि अपोजिशन पे ही तनकीद कर रहे थे, अपोजिशन की अहम जमात हैं, और ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से बराह रास्त रब्ता हुआ मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और एक बार फिर गारंटी दी है नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जनाब आप बेफिक्र रहें, इस बार हम धोखा नहीं देंगे, इस बार आप ज़रा तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, और इस बार हम धोखा नहीं देंगे। तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से इतना ही कहूँगा कि पहले जब आपको भेजा गया इस्लामाबाद तो उसमें दोनों पार्टियों ने अपने अपने मामला तय कर लिए थे, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को बीच में धार में छोड़ के चले गए, और अब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बड़ी जमातों के बड़े मामलात हैं, इनके बड़े खाबे हैं, तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब बेशक बहुत बड़े सियासतदान हैं, लेकिन वो इनसे छोटे हैं और वो इनको छोटा ही रखेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब का दोबारा शॉट सुनिए, और फिर उसके बाद मौलाना साहब पे भी उनका कमेंट से ज़रा सुनाइए जी। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का रोमांस हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं अपोजिशन लीडर हैं, असेंबली में आकर बैठे, अब हैं अपोजिशन लीडर कहीं बैठे कहीं और है, तो ये तो हम कह रहे हैं। अब ये इसको आप बेएतमादी कहते हो या एतमाद कहते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम कह रहे हैं अपोजिशन लीडर को अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि अपोजिशन नजर आए, अपोजिशन अपना अमल दिखाए। साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, वो बड़े ज़हीन सियासतदान हैं, तजुर्बेकार हैं। वो तहरीक जो चला रहा है, जिसका इल्ज़ाम आज हाल पूरी अपोजिशन पे आप दे रहे हैं, वो अकेले तौर पे चलाना चाहते थे। उन्होंने कभी दूसरी अपोजिशन पार्टियों को एतमाद में नहीं लिया कि वो करना क्या चाहते थे। अभी फिर बातचीत चल रही है, अगर मुफाहमत के साथ बाहिमी मशवरे के साथ कोई फैसले हुए तो करके दिखाएंगे। जी चौधरी साहब बताएं, ये क्या चल रहा है? ये ऐसे ही अपना वजन बढ़ाते हैं, फिर मुतालबात आ जाते हैं। आपने देखा नहीं है वो जो नया ऑर्डिनेंस में जो 37 या 35 इन्होंने तरमीमें पेश की हैं, वो क्या है, कुछ है कि नवाज शरीफ वगैरह को छोड़ दो, कुछ है जरदारी साहब और उनके साथियों को छोड़ दो, कुछ है फलानों को भी छोड़ दो। फिर कहते हैं जो हमारे कारोबारी जो पिछले आपने इनके गनवाए हैं, इन दौरान हमने जो इनको पाल पोस के पाकिस्तान का पैसा और सारा कारोबार जिनकी दज्जे पाँव में फेंक दिया था अपने हिस्से के लिए, उन तमाम को भी बाहर कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में नैब बंद कर दो, मुकदमे ख़त्म कर दो, रिकवरी बंद कर दो, और हमें कोई पुछड़ गलियाँ हो जन सुनियाँ विच चोर चके फिरन, सम टोटल ऑफ डिमांड। भाई वहाँ इन पार्टियों में भी बहुत बहुत अच्छे और नेक आदमी हैं। राजा जफरुल्लाह का हर बंदा उनकी तारीफ करता है। बिल्कुल जी, चौधरी इत्तेजाज अहसन साहब हैं। की करप्शन उन पर कभी इत्तेजाज अहसन का है, रजा रबानी मान लो, उनके व्यूज जो है जरा मैं नहीं मानता, लेकिन ये लूट मार वाला नहीं है। बिया बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये आपने अभी कहा है अकाउंटेबिलिटी का आपने कहा है, तो अकाउंटेबिलिटी का मैं बता दूं कि चेयरमैन नैब ने भी ये आज अपना बताया है, और 2 साल के दौरान चौधरी साहब उन्होंने भी 363 अरब तकरीबन 364 अरब रुपया वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करवाया है, और ये काफ़ी बड़ी रकम है, और हम वैसे ही उनको लताड़ते रहते हैं। चौधरी साहब ये बताएं, ये वाहिद शो है जिन्होंने अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल, हमने कहा कि नैब को तमाम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और बला इम्तियाज़ करनी चाहिए और इनके हाथ मजबूत करने चाहिए, लेकिन अगर इनकी काली बेड़े हैं तो उनको फेंक दें बाहर, और नाअहल और नालायक जो है उनको बाहर फेंक दें। ये हमने कहा है हमेशा से, आज भी उसी। साहब आज मौला बख्श चांडियो के गुफ्तगू आपने सुन ली है, मैंने भी सुनी है, तो इसके बाद तो इसका मतलब है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसका तो कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी वो एक जगह पे हैं, और शहबाज शरीफ साहब दूसरी जगह पे हैं, और कोई भी एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए जो इस वक्त चाह रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो पहले जब हुआ था तो उस वक्त भी वो चीज़ें नहीं हुई थी। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नहीं निकले थे, एक दफ़ा आए और उसके बाद सारी डील करके
تو نکل گئے تھے. تو اب کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، یہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہیں گے. اپوزیشن کا کام بھی ہے اپنا پریشر رکھے، لیکن میری ناچیز آپ سے بھی دست بستہ یہی عرض ہے اور سارے حکمرانوں سے بھی کہ اللہ کے واسطے وہ جڑا پنجابی چ کہہ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں سب گلاں کھوٹیاں. جب تک پیٹ میں روٹی نہیں ملتی، عام آدمی کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی، ان کے لیے سب کچھ جھوٹ ہے. تو پہلے اس کا بندوبست کریں. آپ یہ ریکوری ساری ٹھیک ہے، ادھر سے بھی بچایا، ادھر سے بھی بچایا، ادھر سے بھی بچا لیا، ادھر سے آئی ایگری. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کارنامے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے. اور لیکن عام آدمی کہتا ہے یار جو چیز ہمیں کل 8 روپے کی مل رہی تھی آج 20 میں نہیں مل رہی. گندم کا یعنی اتنی آٹا جو ہے ہاں تو صاحب آٹا بالکل اس کی قیمت بھی ڈبل ہو چکی ہے، اور چینی 110 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، اور شوگر مافیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آٹا مافیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس میں حکومت ابھی تک حکومت کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. پیٹرول مافیا کا ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے. چلیں شوگر مافیا کا تو ہے، ان کا تو معاملہ چل رہا ہے اور انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. لیکن آٹے والے بچے ہوئے ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں جا رہا. اور سوائے اس کے کہ ایک صوبائی وزیر سے استعفیٰ لے لیا تھا اور اس کے بعد کوئی ہل جل نظر نہیں آئی. جی یہی مسئلہ ہے. یہ لوگ جو لیک لیسٹر، یہ مطلب ہے دل مل یقین، لوز سا ارینجمنٹ ہو رہا ہے، ہوتا جائے گا. ایک دفعہ بیان آ جاتا ہے اجازت نہیں دی جائے گی قیمت آٹے کی بڑھائی جائے، فلاں چیز کی اجازت. بھئی وہ اجازت لے کے کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو چو صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ہیں. تو آرمی چیف کا دورہ ہے سعودی عرب. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید کے دورہ سعودی عرب کی. تو جناب دورہ سعودی عرب ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہو چکی ہیں، گارڈ آف آنر پیش ہو چکا ہے، اور جو اب تک سب سے اہم ملاقات ہوئی وہ نائب وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی، جو کہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، خالد بن سلمان. اور انہوں نے اس میٹنگ کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں ہیں اور خراب نہیں ہو رہے. اور انہوں نے کہا جی کہ آج میں اپنے بھائی ہز ایکسلنسی جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملا اور بائی لیٹرل تعلقات پہ گفتگو ہوئی، ملٹری کوآپریشن پہ بات ہوئی اور کامن ویژن پہ بات ہوئی، ریجنل سیکورٹی پہ بات ہوئی. تو یہ آپ کو تصویر میں DGISI بھی نظر آ رہے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نظر آ رہے ہیں، اور نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کی تصدیق پھر ISPR کی طرف سے بھی کر دی گئی اور ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا چوہے صاحب کہ یہ وزٹ جو ہے یہ وزٹ برائے وزٹ نہیں ہے، بھاری بھرکم ایجنڈا ہے دونوں طرف. اور اس بھاری بھرکم ایجنڈے میں ریجنل سیکورٹی کے معاملات بھی ہیں، بائی لیٹرل بھی ہیں، اور اسرائیل کا معاملہ بھی زیر بحث ہے اس میں. اور یہ وزٹ کے جو بھی آؤٹ کم ہوگا وہ تو جب واپس آئیں گے اور کسی سے بات چیت ہوگی اور اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ اس وزٹ میں کیا ہوا. لیکن اب تک اندازہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. چوہے صاحب نہیں، وہاں جو اہم ترین جو دورے پر گئے ہیں ان میں آج ایک دوپہر کو 1:08 پر ان کے اہم ترین ذریعے نے ہمیں میسج کیا ہے کہ آل گڈ انشاءاللہ. آل گڈ یعنی قوم کے لیے اچھی خبریں ہیں، خوشخبری ہے. سعودی عرب کے دورہ آرمی چیف کے بارے میں وہاں اہم ذریعہ جو سفارتی یعنی اس میں رنگ میں شامل ہے، ان کے بقول کے تمام معاملات اچھائی کی طرف بڑھے ہیں اور بہتری کی توقع ہے. اور جیسا میرے پاس یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ اسرائیل کے بارے میں جو قدم بھی اٹھایا جائے گا وہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر اس کے بارے میں میوچل انٹرسٹ دیکھیں گے، باہمی مشاورت ہوگی اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. اور فوری طور پہ نہ تو پاکستان کوئی ایسا سٹیپ اٹھا رہا ہے اور نہ ہی سعودی عرب کی طرف سے ایسا کسی سٹیپ کی توقع ہے فی الفور.
جو کہ UAE نے کیا ہے. شیخ رشید صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, وہ بھی سن لیں. لیکن ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنا تو ابھی بہت دور کی بات ہے. ان کے ساتھ براہ راست کوئی سفارتی تعلقات بھی قائم نہیں ہونے والے. شیخ رشید صاحب کو ذرا سنائیے گا جی. میں قوم کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اس کی سیاست کا آخر ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اقتدار آنا اقتدار جانا کوئی چیز نہیں ہے. ہم عاشق رسول ہیں, رسول کے عشق میں جیتے ہیں اور عشق رسول میں مرتے ہیں. لیکن چوہے صاحب, اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے, فلسطین کو ان کا اپنا علاقہ مل جائے, آزادی مل جائے, خود مختاری مل جائے, تو اس کے بعد تو یہ سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ابھی تک ان کی بادشاہ یہ ہے سلمان اور محمد بن سلمان, ان سے کوئی کٹسی میٹنگ نہیں اور کوئی خبر میں نے نہیں دیکھی. ابھی تک جتنی اطلاعات آئی تھیں جی دونوں طرف سے وہ ہم نے شیئر کی ہیں. مزید کوئی خبر آئے گی تو وہ بھی شیئر کریں گے. تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آزاد فلسطینی ریاست, چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا محبوب سبجیکٹ ہے, آج راحیل صدیقی صاحب کو پھر بلایا گیا اور ان سے پھر لمبی نشست ہوئی, نیب کی تحقیقات ہوئیں, اور کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی طرف نیب جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا چاہ رہا ہے. نہیں, وہ عثمان بزدار صاحب نے تو آج اپنا بھیجا تھا جواب, اور میں حیران ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل کا کیا کام ہے کہ وہ جواب لے کے جائے. وہ سرکاری افسر ہیں صوبے کے, تو ان کو اپنے طور پر بھیجنا چاہیے. تو خیر, تو راحیل صدیقی صاحب جو ہے کل 5-6 گھنٹے رہے ہیں وہاں, آج 4 بجے سے لے کے ابھی تک وہ ان کی گاڑی پہلے چلی گئی. پھر تو ہمیں شبہ پڑ گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا. تو فی الحال اطلاع یہ ہے کہ وہ آگے ہیں اگلے بلاوے کے انتظار میں. کل جاتے ہیں دوبارہ یا پرسوں. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ چیف منسٹر, چیف سیکرٹری اور اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری راحیل صدیقی کی ایک کنفرنٹیشن جو ہے, روبرو جو ہے, ایک دوسرے کا مکالمہ جو ہے, یا جو بھی لفظ یوز صحیح نہیں آ رہا مجھے, وہ کرایا جائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہ کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ یعنی جب نشاندہی ہوگی اور جن پہ مطلب ہے, پھر وہ بندے ہائیسٹ پیپل ان دس گیم ول گیٹ اریسٹڈ, گرفتار ہوں گے. ٹھیک ہے چوہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.